अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व अस्सहबी अजमईन। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे, खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे ईमान में दिन ब दिन इजाफ़ा करे, उसे मज़बूत करे और उसे तक़वियत पहुँचाए और हमारे नफ्स को उसका मुती और फर्माबरदार बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फ़रमाए। यकीनन वही अता करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले लेक्चर्स में आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों कौम नूह और कौम आद के बारे में जाना था। इंशाअल्लाह अब हम कौम समूद के बारे में पढ़ेंगे। कौम समूद की बस्ती का नाम हिज्र था। हिज्र आज के सऊदी अरब का इलाक़ा है और हिजाज़ के नॉर्थ में तबूक के रास्ते में है। ये हिजाज़ और शाम के बीच का इलाक़ा है। आजकल हिज्र मदायने सोलेह के नाम से मशहूर है। समूद को कुरान में अस्हाबुल हिज्र यानी हिज्र वाले कहा गया है और समूद को आद सानी भी कहा जाता है क्योंकि ये आद की ही औलाद में से थे। इस इलाक़े को हिज्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इलाक़े में पहाड़ी सिलसिले माउंटेन रेंजेस हैं। हिज्र यानी पत्थर, हिज्र के माने पत्थर है। कौम समूद पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। चूँकि कौम समूद कौम आद ही की औलाद में से थे, ये भी आदियों की तरह बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत वाले, मज़बूत और दराज जिस्म वाले और तामीर का फ़न रखने वाले यानी बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर में स्किल्ड थे। सूरह आराफ में आता है कि ये कौम नर्म ज़मीन से मिट्टी लेकर ईंटें तैयार करते और उन ईंटों से महल बनाते और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते थे। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस गैर मामूली क़ुव्वत और ताकत के मालिक होंगे और कैसे फौलादी जिस्म होगा उनका। सूरह फज्र में आता है वो समूद अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। यानी अल्लाह ताला ने इस कौम को पत्थर तराशने की ख़ास सलाहियत व क़ुव्वत अता की थी। लिहाजा ये लोग पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने रहने के लिए घर बनाते। और सूरह शोरा में आता है कि वतनहितून मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ़ मकानात बनाते हो। सूरह शोरा से यह भी पता चलता है कि इस कौम को अल्लाह ताला ने ताकत व क़ुव्वत और हुनर के साथ साथ लातादाद कुदरती ज़राए यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज भी नवाज रखे थे। इनके पास बागात और चश्मों की कसरत थी और खेतों और फलों के दरख्तों की भी कोई कमी नहीं थी। इन सारी नेमतों ने इनको बेहद फ़ख्र और गुरूर में मुब्तला कर दिया था और वो एक दूसरे पर बरतरी और फ़ख्र और गुरूर का इजहार करते उन नेमतों की वजह से। आप ये देखेंगे कि तारीख़ में ये हर दौर में होता चला आ रहा है कि जब भी लोगों के पास माल और दौलत की या औलाद की कसरत होती है तो वो लोग गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसा हर दौर में होता चला आ रहा है, जैसा आजकल लोगों का हाल भी यही है।
صرف وقت بدل گیا ہے، یعنی ٹائم لائن تبدیل ہو گئی ہے، ورنہ آج بھی لوگوں کا ہو بہو وہی رد عمل ہے، وہی ایٹیٹیوڈ، وہی رد عمل جیسا اس دور میں، اس دور جہالت میں ان تباہ شدہ قوموں کا رہا۔ ہمارے یہاں اس دور میں بھی غرور و تکبر کا یہی کچھ سامان ہوتا ہے نا، مال و دولت، زمین و جائیداد، اولاد، بلکہ ہم نے اس فہرست میں، اس لسٹ میں اور بھی کئی چیزیں ایڈ کر لی ہیں، جیسے ہماری ڈگریز، ہمارے جابس، ہمارے شاندار گاڑیاں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنے کے شر سے۔ قوم سمود بھی قوم نوح اور قوم عاد کی طرح مشرک تھی۔ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کی پرستش میں وہ مبتلا تھی۔ اس قوم کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ سورہ آراف میں آتا ہے اور سورہ ہود میں بھی یہ بات آتی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، تم وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ سورہ ہود میں آتا ہے آیت 61 میں، اور صالح نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں، یعنی دنیا میں، تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت پر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، سورہ ہود میں آتا ہے کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغمبر کسی بھی قوم کے اور بھیجے، اور اس قوم کے وہ پیغمبر اس قوم کے بہترین فرد تھے، the most reliable individuals، اخلاق میں، کردار میں، امانت میں کے اعتبار سے ہو یا پھر دیانت داری کے اعتبار سے، وہ اس قوم کے پسندیدہ فرد رہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازتا ہے اور وہ لوگوں کو دین کی اور بلانے لگتے ہیں، تو توحید کی دعوت دیتے ہی تو یہ پیغمبر ان کی آنکھوں کے کانٹا بن جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں کامن رہی۔ سب سے بڑی مثال اس کی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے الصادق، الامین کے القاب سے نوازتے تھے، نوازا تھا انہوں نے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اخلاق و کردار، امانت و دیانت داری کے چرچے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلق کا کانٹا بن گئے اور آپ پر انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اور یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی باتیں
ان کے طعنوں سے ڈر کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ یہ ہر دور میں پیغمبروں اور دین کے داعیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں سچائی اور حق کو کامیاب کیا ہے اور اس کے مخالفوں کا منہ کالا کیا ہے۔ بس بات ہے اپنے کام میں لگے رہنے کی اور صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی۔ سورہ شعراء میں آتا ہے آیت 153 اور 154 میں، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، وہ یا قومی حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی الارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین پر کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، ڈیمانڈ کیا تھا کہ وہ ایک پہاڑ میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی جیتی جاگتی نکالیں تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پہاڑ یا چٹان میں سے اونٹنی نکالی ہے، اگر وہ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے اور اگر اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح کہ ایک معجزے کی مانگ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ انہوں نے مانگ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو کوہ صفا یعنی ماؤنٹ صفا کو سونے کا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی مشرکین مکہ ایمان نہ لائیں تو ان پر عبرتناک عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ان پر توبہ و استغفار کے دروازے کھلے رکھے۔ غرض قوم سمود کے مطالبے پر پہاڑ سے ایک اونٹنی شی کیمل بطور معجزہ میراکل نکالی گئی، لیکن جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں انہیں لاکھ آپ دلیلیں دو یا معجزے دکھا دو، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ کیونکہ اس پر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنَّ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ قوم سمود بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کر رہا ہے، جن کے دل اندھے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کے بعد اس پر ایمان لانے کے بجائے ان ظالموں نے اس اونٹنی کا قتل کر دیا، اس کے پیر کاٹ کر اس کو مار دیا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا، صرف تین دن تم اپنے گھروں میں رہ سہ لو، پھر اس کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم نے توبہ و استغفار کرنے اور اللہ کے حضور معافی طلب کرنے کے بجائے ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہی راتوں رات قتل کر ڈالنے کے منصوبے بنائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر گمراہی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ اصلاح کی کوئی تدبیر ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ جس نبی نے ان کی بھلائی اور عافیت کے لیے اتنی جد و جہد کی، اسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کی آپس میں قسمیں کھانے لگے، خفیہ چال چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 50 میں فرماتا ہے،
ومکروا مکرا، اور وہ ایک چال چلے. کون؟ قوم صالح. ومکروا مکرا، اور وہ ایک چال چلے. ومکرنا مکرا، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی. وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہ تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسے کچھ ہوا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی عبرت ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا. قوم سمود پر عذاب کیسے آیا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا؟ کہا جاتا ہے کہ نہایت ہی خوفناک اور اونچی آواز سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، جیسا کہ سورہ الحاقہ آیت 5 میں آتا ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو رہے سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ چیخ آسمان سے آئی تھی، جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی. اس آسمانی چیخ یعنی صیحہ کے ساتھ ساتھ ان کو نیچے سے رجفہ یعنی زلزلہ بھی ان پر بطور عذاب بھیجا گیا. یعنی اوپر سے صیحہ آسمانی خوفناک چیخ اور نیچے سے زلزلہ رجفہ، جیسا کہ سورہ آراف کی آیت 78 میں آتا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ رَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے اوندھے منہ زمین پر پڑے تھے جس طرح پرندے مرنے کے بعد زمین پر سینہ اور منہ کے بل پڑے ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم سمود پر دو طرح کے عذاب جمع کیے گئے تھے، اوپر اور نیچے دونوں طرف سے عذاب نے انہیں آ گھیرا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے دوران تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو، کیونکہ وہاں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اور اس بستی کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تھی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ان تباہ شدہ قوموں، ان ڈسٹرائڈ نیشنز کے بارے میں جب پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ ان قوموں کا تذکرہ ہے اور ہم قرآن مجید تو روز پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو قرآن مجید کے پڑھنے کے جو آداب ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے کے جو آداب ہیں یعنی مینرز، ان میں سے ایک ادب جو ہے وہ ہے آداب القلبیہ، دل کے آداب یعنی مینرز آف ہارٹ. اور آداب قلبیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو اپنے قلب کو، دل کو حاضر رکھیں اور اس میں تخصیص کریں. تخصیص یعنی قرآن پڑھتے وقت یہ محسوس کرنا کہ اس کا ہر حکم، ہر پیغام خاص ہمارے لیے ہے. قرآن میں جو بھی آیت پڑھیں اس میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈنا چاہیے. دوزخ، عذاب، کافروں، منافقوں کا ذکر ہو یا پھر تباہ شدہ قوموں اور ان پر بھیجے گئے عذاب ہوں یا پھر ان پر کی گئی لعنت، ایسی آیات پر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنا تجزیہ اور اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے کہ کہیں یہ غلط چیزیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ان آیات میں کر رہا ہے، وہ کہیں مجھ میں تو نہیں ہے، وہ کہیں ہم میں تو نہیں ہے، کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے، میں اس کیٹیگری میں آتی ہوں یا نہیں.
پھر سوچیں کہ اس میں میرے لیے سبق کیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے مجھ میں وہ غلطی، وہ کوالٹیز ہیں تو میں اپنے آپ کو کیسے بدل سکتی ہوں یا سکتا ہوں؟ کیونکہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کی طرح ہماری بھی پکڑ ہو جائے۔ اور اسی طرح جنت کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر والی آیات آنے پر اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگیں کہ ربنا جعلنا منہم، اے ہمارے رب ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا۔ اور جب ایسی آیات آئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے صفات، ان کے کوالٹیز بیان کیے ہوں، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے کو دن رات یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو خوشی اور تنگدستی میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سکون سے رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ میرے میں یا ہمارے میں ان میں سے کیا کیا خصوصیات ہیں اور میرے میں کیا نہیں ہیں، اور میں اپنے اندر کون سے صفات ان میں سے اپناؤں کہ میں بھی اللہ کرے کہ ان لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو وہ یہ تجزیہ، یہ انالائز کرنے والا بنائے، ہم میں شعور اور بیداری پیدا کرے، ہمیں بھی ان لوگوں کے صف میں شامل کرے جس سے وہ راضی ہو گیا۔ اور ہم پناہ مانگتے ہیں اس رب کائنات سے کہ ہمیں گمراہ لوگوں میں شامل نہ کرے جن پر اس کا عذاب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں میں جو علم آنے کے بعد بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اب آگے ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں کافی تفصیلات ہیں، اور یہ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ ہمیں ان کی مکمل زندگی میں ہر مقام پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کے بارے میں معلوم کریں گے کہ کیا واقعی تاریخ میں کوئی ایسا گزرا ہے کہ بیک وقت اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں یعنی تمام کی تمام خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ کیا کسی میں جان نثاری کا جذبہ، قربانیوں کا جذبہ اس حد تک ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے مردوں میں سے تھے۔ حالانکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر فلسطین اور عرب ممالک کی اور آئے تو اس وقت لوط علیہ السلام پہلے اور اکیلے مرد تھے آپ پر ایمان لانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا اور ایک علاقے میں بھیجا جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کون سا تھا؟ سدوم کا علاقہ۔ یہ علاقہ اردن یعنی جارڈن اور فلسطین میں بیت المقدس کے درمیان واقع تھا، اور وہاں کی زمین بہت ہی سرسبز و شاداب یعنی فرٹائل تھی، اور یہاں طرح طرح کے غلے، فوڈ گرینز اور پھلوں کی کثرت تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کی قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی، کیونکہ وہ قوم بھی قوم نوح، قوم ہود اور قوم ثمود کی طرح مشرک قوم تھی اور بتوں کو مانتی اور پوجتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ایک تو توحید کی دعوت دی انہیں، تو دوسری اور انہیں ایک بڑی خرابی سے روکا، کیونکہ ان کی قوم ایک ایسے برے کام میں مبتلا تھی، اور وہ ایک ایسا گناہ تھا کہ جسے قوم لوط سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور قوم لوط نے اس گناہ کو دنیا میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکشوالٹی، یعنی وہ لوگ مردوں کے ساتھ بدفعالی کرتے اور ان سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔
اس کے علاوہ بھی اس قوم میں کئی طرح کی سوشو اکنامک خرابیاں موجود تھیں اور وہ انسانیت کے معیار سے پوری طرح گر گئے تھے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکے باز اور بد عمل تھے، بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس لاش کے کپڑے اتار کر اس لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ کوئی تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتا تو وہ لوٹ لیا جاتا۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا کر رکھا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ پبلکلی بدکاری کے کام کرتے تھے اور لوط علیہ السلام کی زبان کے علاوہ کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی جو سورہ اعراف میں آتا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت 28-29 میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کرنے کے لیے آتے ہو اور راستہ بند کرتے ہو اور اپنے مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ فحش کام چھپ کر بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ پبلک میں، اپنے مجلسوں میں، اپنے گیٹ ٹوگیدرز میں ایک دوسرے کے سامنے کیا کرتے تھے۔ سورہ نمل میں آتا ہے تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے فحش کاری کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کی نصیحت پر جب ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اس پر لوط علیہ السلام نے ان کی قوم سے بیزار ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی بشارت دینے کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ قوم لوط کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اس بات پر ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس قوم میں ان کا بھتیجا لوط اور ان کے گھر والے بھی ہیں۔ اس پر فرشتے حضرت ابراہیم سے فرماتے ہیں جو سورہ عنکبوت میں آتا ہے، وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا لَمُنَجُّوكَ وَأَهْلِكَ۔ فرشتوں نے کہا، آپ نہ خوف کھائیں نہ آزردہ ہوں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بچا لیں گے، مگر کیا تھا؟ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، مگر لوط کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی وفادار نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے قوم کی وفادار تھی۔ اسی وجہ سے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب میں مبتلا کر دی جائے۔
حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایک عمر گزار دینے کے باوجود ان کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور اس کی ہمدردیاں اور دلچسپیاں اپنے قوم ہی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتہ داریاں اور برادریاں کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے ایمان و اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی بیویاں ہونا اس کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہو سکا، اور اس کا انجام اپنے شوہر کے ساتھ ہونے کے بجائے نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح اپنی بدکار قوم کے ساتھ ہوا۔ سورہ تحریم آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہم من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کی عذاب کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ یہاں اس آیت میں خیانت کا مطلب ہے وہ دونوں اپنے خاوند پر ایمان نہیں لائیں اور نفاق یعنی ہپوکریسی میں مبتلا رہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کے بارے میں اپنی قوم سے کہتی کہ یہ مجنون، یہ دیوانہ ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام کے گھر ان کی قوم کو عذاب دینے والے فرشتے بھیجے تو ان کی قوم کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان یعنی کہ خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں۔ پھر وہ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا کام کریں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے، ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر آئے ہوئے مہمان فرشتے ہیں، بلکہ وہ ان کو انسان سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا ان کی قوم سے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے کچھ تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اس پر ان کے قوم کے سرداروں نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا ہے؟ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، اور تو ہماری اصل چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ اس پر لوط علیہ السلام نے تڑپ کر کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میرے پاس تمہیں روکنے کے کوئی اسباب ہوتے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتے، ٹھیک اسی طرح وہ مختار کل بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس ہر چیز کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پاس دنیا میں ایسے اختیارات ہوتے تو یقیناً حضرت لوط اپنی بے بسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے۔ ہم لوگ کتنی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں نا۔ اگر ہمیں کوئی مشکل یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکل کام درپیش ہو تو اکثر ہم میں سے لوگ یہ کہتے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کئی دفعہ، کہ جب ان کو صبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا پھر ہمت نہ ہارنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی نبی یا پیغمبر نہیں کہ ہم صبر کر لیں، اور ہمارے پاس پیغمبروں کی طرح کوئی غیر معمولی قوت یا طاقت نہیں۔ ان کے پاس غیر معمولی ایکسٹراڈینری اسباب اور اختیارات یعنی پاورز اور ڈیفرنٹ آپشنز اور مینز ہوتے ہیں۔
اس لیے پیغمبر یہ سب آسانی سے سہ یا جھیل سکتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا یا تو ایک بہانہ ہوتا ہے یا پھر ہم ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم میں کوئی چور چھپا ہوتا ہے یا پھر کوئی مفاد یا فائدہ۔ ہم یہاں لوط علیہ السلام کی بے بسی سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے مگر وہ ہم جیسے ہی ایک عام انسان تھے، لیکن وہ چیز جو ان کو ہم سے الگ کرتی ہے وہ کیا تھی؟ وہ کیا ہے؟ وہ تھا ان کا تقویٰ، ان کا ایمان، ان کا لیول آف ایمان، ان کا اللہ پر بھروسہ اور توکل، مشکل سے مشکل حالت میں بھی امید کا ساتھ نہ چھوڑنا اور صبر کا دامن تھامے رہنا۔ غرض جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کر لیا تو بولے، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تک تو کیا اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جا سوائے اپنی بیوی کے، اور صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور فرشتوں نے انہیں تاکید کر دی کہ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سورہ ہجر آیت 73 سے 77 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس سورج نکلتے نکلتے ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، انہیں اپ سائڈ ڈاؤن، اور ان لوگوں پر کنگھر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط پر 3 طرح کا عذاب جمع کر کے بھیجا گیا تھا۔ پہلا تو تھا ایک چنگھاڑ، ایک خوفناک آسمانی چیخ ان پر بھیجی گئی تھی۔ دوسرا، ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، یوں اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ اس کے بعد ان پر ایک خاص قسم کے پتھر برسائے گئے، اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ پتھر بھی کئی لیئرز میں تھے، تہ بتہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ آگے سورہ ہود کی آیات میں آ رہا ہے یہ کہ ان پر تہ بتہ پتھر برسائے گئے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 82-83 میں کہ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ خطاب یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کر رہا ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ کو ایڈریس کر رہا ہے۔ قوم لوط کی بستی صدوم جو ہلاک کی گئی وہ ان کی جگہ سے، مشرکین مکہ کی جگہ سے دور نہیں تھی، بلکہ وہ ملک شام یعنی سیریا اور مدینے کے درمیان ہی تھی۔ اس کا مقصد مشرکین مکہ کو ڈرانا تھا کہ اگر تم بھی باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی ویسے ہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہوا۔ کیا پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ صرف اس دور کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے اور اس دور کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ میسج ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ حالانکہ اس کے فرسٹ ریسیپینٹس کون تھے؟ عربس تھے، لیکن یہ صحیفہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ تو ان دور کے لوگوں کے لیے تھا، ہم تو ان لوگوں میں نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔
کیا آج ہمارے یہاں عمل قوم لوط ہوموسیکشوالٹی کی بیماری نہیں پھیلی ہوئی ہے؟ پھیلنا تو کیا، آج لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، آج کے لوگوں نے حد ہی کر دی ہے. کئی ممالک، کئی کنٹریز نے اسے لیگل کر دیا ہے. ملک کا قانون لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہوموسیکشول رہ سکتے ہیں، اور یہ ان کا قانونی حق ہے. آج دنیا میں تقریباً 29 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے سیم سیکس میرج کو لیگل کر دیا ہے. آج جو لوگ قوم لوط کی روش پر چل رہے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جڑیں کس طرح کاٹی تھی، اور سمجھ لیں کہ اگر وہ نہ سنبھلیں تو عذاب ان سے دور نہیں ہے. وہ عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں. عذاب اگر قوم لوط پر آ سکتا تھا تو ان پر بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ لوط علیہ السلام کی قوم عاجز کر سکتی تھی اور نہ آج کے دور کے لوگ. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت 68 میں فرماتا ہے، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ بِجَانِبِ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پا سکو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ کیوں بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہوں، یا پھر تم پر پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا تھا. اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک آبادیوں کو زمین میں دھسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات پیش نہ آ جائیں. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین دھسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض بستیاں قیامت کے نزدیک زمین میں اس طرح دھسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن سحار عبدی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت نہیں قائم ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. ان احادیث سے 2 اور 2 4 کی طرح یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ سب ہو کر رہے گا، اور جب تک یہ سب واضح نہ ہو جائے قیامت نہیں آئے گی. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں ہم جنس پرستی، میرجز آف سیم سیکس کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک نارمل چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک فیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور موجودہ دنیا کے تقریباً 1/3 آف دا کنٹریز نے اس کو لیگل قرار دے دیا ہے. تو ایسے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں جس دور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی تو غلط نہ ہوگا. اس حدیث سے یہ بات اور صاف ہو جائے گی آپ کو. المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں زمین کو دھسائے جانے، آسمانی پتھروں کو برسائے جانے
اور صورتوں کو مسخ کیے جانے کے واقعات رونما ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس اور گانے والی عورتوں کی کثرت ہوگی اور شراب کو حلال کر لیا جائے گا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اس دور میں کئی صدیوں پہلے ہی داخل ہو چکے ہیں؟ کیا آج کے دور میں یہ سب فتنے عام نہیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں؟ تو ان حالات میں، ایسے دور میں بطور مومن، بطور ایمان والے ہم کیا کریں؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم حالات سے ڈر جائیں؟ کیا ہم نا امید ہو جائیں؟ کیا ہم مایوس ہو جائیں؟ کیا ہم ہمت ہار کر یا پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، یہ سوچ کر کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان، ایک مومن نہ خود نا امید ہوتا ہے، نہ خود مایوس ہوتا ہے، نہ ہمت ہارتا ہے، نہ ہی وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشا دیکھتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی ہمت بھی باندھتا ہے، دوسروں کو بھی نا امید اور مایوس ہونے سے بچاتا ہے، اور دوسروں کو بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے ہوئے لوگوں کو بری باتوں سے روکتا ہے اور نیک کاموں کی تاکید کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے، وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف خود نیک عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں، اور نہ صرف خود برائی سے ہم خود بچیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ ہمیں ضرورت ہے، اور شدید ضرورت ہے اس دور میں، اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست و احباب کو ان کے غلط کاموں پر ان کو روکیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو پیار سے سیدھے راستہ دکھائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جب تم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو زبردستی ہاتھ سے روکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو زبان سے اس کو روکو، اور اگر تم ایسا بھی نہ کر سکو تو اپنے دل میں جو وہ کام کر رہا ہے اس کو برا جانو، اور ایسا کرنا یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ہم قوم لوط کی بستیوں کی موجودہ حالت پر ایک نظر ڈالیں گے اور جانیں گے کہ موجودہ دور میں اس جگہ کی کیا حالت ہے۔ اس قوم پر یہ عذاب جہاں آیا تھا وہ جگہ وہی ہے جہاں آج بحر میت یا بحر مردار یا ڈیڈ سی جہاں موجود ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا عذاب ہوگا اور کس طرح فرشتوں نے اس بستی کو اوپر سے آسمانوں کی طرف لے جا کر نیچے الٹا کر کے زمین میں دے مارا ہوگا، کہ وہ جگہ آج دنیا کی دا لوئسٹ لینڈ پوائنٹ ہے۔ ڈیڈ سی لیول سے 1412 فیٹ نیچے ہے، اور اس کے ساحل یعنی سی شورز زمین کے لوئسٹ لینڈ پوائنٹ ہے۔ اس سمندر میں اتنا نمک ہے، منرلز اینڈ سالٹ، کہ اس میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے سوائے تھوڑے جراثیم یعنی کہ مائکرو آرگینزمز۔ دنیا کے دوسرے سمندروں کے مقابلے میں اس سمندر میں 7 گنا زیادہ نمک پایا جاتا ہے۔
آخر میں سورہ توبہ کے یہ آیات پیش کرنا چاہوں گی جو بے حد غور طلب ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ مومن مرد و عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ ربنا جعلنا منہم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔